बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज यूँ बहुत अहम दिन था कि 24 नवंबर के एहतजाजी धरने को लेके और इमरान खान साहब को लेके बहुत सारी बातें हो रही थी। आज वो पहला मौका था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई। बैरिस्टर गौहर साहब बाहर आए, उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने खराज तहसीन पेश किया है पंजाब की क़यादत को, निकलने वालों को खराज तहसीन पेश किया है। हमें क्या है, असम्बलियों में जाएँ और वहाँ पर जो है वो ये आवाज़ उठाएं कि कैसा जुल्म हुआ है, शहादतों पर अफसोस का इजहार किया है और इस तरह की बातें की। ओवर द वीकेंड कुछ बड़ी ख़तरनाक बातें चल रही थी सोशल मीडिया पर, और सिर्फ पीटीआई के हिमायती नहीं, सिर्फ पीटीआई के कारकुनान नहीं, पीटीआई के बहुत सीनियर रहनुमा जो कि डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर फाइज रहे, यानी कि कासिम सूरी साहब, उन्होंने क्या कहा ओवर द वीकेंड? उन्होंने कहा इमरान खान जेल में नहीं है। जेल में ही नहीं है तो कहाँ है? पिछले 3 दिनों से जीएचक्यू के एक बहुत ही छोटे से सेल में इमरान खान साहब को बंद कर दिया गया है। उस सेल के इर्द गिर्द 150 से 200 तक नौजवान पहरा दे रहे हैं। सेल के आगे दीवार बना दी गई है। दिन को उनके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया, कपड़े का कलर ही बताया, काला कपड़ा डाल दिया जाता है। रात को वो काला कपड़ा उतार दिया जाता है। बदतरीन टॉर्चर की जद में है। जरा ये कासिम सूरी साहब ने कहा। फिर कहा 5 से 7 दिन में इमरान खान साहब को नुकसान अल्लाह ना करे पहुंचाने की साजिश तैयार कर ली गई है। सारे मुल्क को एक ही वक्त में सील करने की मंसूबाबंदी कर ली गई है। गुज़िश्ता रोज पुलिस के तमाम बड़े अफसरान के साथ इजलास मुनक्किद किया गया है और किसी बड़े खतरनाक प्लान की मंसूबाबंदी है। जरा कासिम सूरी साहब, इमरान खान साहब को एक ऐसी चीज दे दी गई है जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन खराब होने का खतरा है। छोटे से कमरे में बंद करके एक जहरीली चीज का स्प्रे कर दिया गया है जिसकी बू उनके जहन पर असर कर रही है। उनकी तबीयत खराब है, उनकी जान को खतरात लायक हैं। करीबी जरा है ये कह रहे थे कासिम सूरी साहब। अजीब थरथली सी मच गई कि ये क्या हो रहा है, हुआ क्या है। बैरिस्टर गौहर साहब आज गए, मिले और बाकी चीजों के साथ साथ इस चीज की भी मुकम्मल तरदीद की इन अल्फाज में। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में, या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। इस दौरान ओवर द वीकेंड और दिनों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हलाकतों के मुख्तलिफ दावे आ रहे थे। इतने लोग शहीद हो गए हैं, इतने लोग शहीद हो गए हैं। प्रेस रिलीज 8 से शुरू हुई, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 278, किसी ने सैकड़ों कहा। वो क्या दावे थे पहले जरा आप वो भी देख लीजिए। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए, सीनों में गोलियां 278 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं और अभी तक कवाइफ और तफसीलात हम जमा कर रहे हैं। 100 से ज्यादा आदमी जाँ बहक और हजारों बुलेट वुंड से जख्मी हैं। पीटीआई के सपोर्टर्स में से कम 20 अफराद शहीद हुए। आज इस पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने इन तमाम तर दावों की भी नफी करते हुए इनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। 12 शहादतों के हवाले से कहा कि 12 अफराद जान से गए हैं और कहा ये सैकड़ों हलाकत, तो सैकड़ों का लफ्ज़ अलीमीन साहब ने इस्तेमाल किया था। कहते हैं वो हमने कभी ओन नहीं किया। गोया कह सकते हैं कि पीटीआई ने ऑफिशियली सैकड़ों शहादतों के दावे से कदम पीछे इख्तियार कर लिया है। चेयरमैन साहब ने यह कहा, जमहूरी पार्टी है, हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए, मिसिंग पर्सन का हो जाए कि वाकई उसकी शहादत हुई है। इसलिए हमारा वही फिगर है जो ऑफिशियली दिया हुआ है। अब इस पर हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि एक भी शहादत नहीं हुई है। साबित किया जाए कि एक भी शहादत हुई है, और ये 12 का फिगर भी गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 12 तक की हद तक तो डिटेल्स भी दे रही है, तस्वीर भी दे रही है, वीडियोस भी दे रही है। गवर्नमेंट का दावा है कि ये सारे दावे पीटीआई के फेक हैं। तो एक तरफ ये मुअम्मा, एक और बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से इमरान खान साहब से इस पूरे धरने के एपिसोड के दरमियान जो साहब सबसे ज्यादा राब्ते में थे उनका नाम था बैरिस्टर साहब, जिन्होंने मुतवातिर मुलाकातें की, जिन्होंने मुतवातिर राब्ते किए इमरान खान साहब से। और उन्होंने आकर अलल ऐलान टेलीविजन पर यह कहा कि इमरान खान साहब मान गए थे कि डी चौक ना जाया जाए, संगदानी जाया जाए। पार्टी नहीं मानी, बुशरा बीबी नहीं मानी। पहले आप देखिए उन्होंने किन अल्फाज में क्या कहा था। उनकी तरफ से ये तजवीज़ आई कि आप इस्लामाबाद के सबब में जलसा करें, हम आपको इजाजत देने पर गौर कर सकते हैं। वो फिर खान साहब के पास हम वो तजवीज़ लेके गए और खान साहब के साथ डिस्कशन के बाद उन्होंने का इजहार किया कि ठीक है हम वहाँ पे करने को के लिए तैयार हैं।
لیکن اس میں جو ایشو بنا وہ جب ہم نے اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کی بات تو پارٹی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ اسی پر اصرار کرتے رہے کہ ہم نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے. بنیادی طور پر بشرا بی بی نے کہا کہ وہ ڈی چوک میں ہی جائیں گی اور لوگوں کو وہاں پر ہی بیٹھنے کا انہوں نے کہا. لیکن پھر حیرت انگیز طور پر پارٹی کے اہم رہنما رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے, یہ کہنا غلط ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ سنجانی چلے جائیں اور ڈی چوک نہ جائیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اس سے حیرت انگیز بات ایک اور ہوئی ہے, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے نہیں. پہلے دیکھیے کہ رؤوف حسن صاحب نے سیف صاحب کی باتوں کے متضاد ایک بات کیا کہی. 24 نومبر کی کال میں خان صاحب سے سب سے زیادہ رابطے میں رہنے والے ہیں بیرسٹر سیف آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگریڈ کہ سنجانی کے مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن بشرا بی بھی نہیں مانی تو پھر ہم ڈی چوک کی طرف بڑھے. یہ حیران کن ہے آپ کے لیے بات؟ میری انفارمیشن یہ ہے کہ خان صاحب سنجانی کے اوپر نہیں مانے تھے. اچھا, اسی سلسلے میں جو سیکنڈ وزٹ تھا گور صاحب کا وہ اسی سلسلے میں ہوا تھا, ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ جی آپ سنجانی کے اوپر مان جائیے, لیکن وہ اس وقت بھی سیکنڈ وزٹ کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا تھا. سیف صاحب خان صاحب کو جو کوٹ کر رہے ہیں وہ شاید حقائق سے ہٹ کے بات ہو یہ معاملہ. لیکن اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ عمران خان صاحب سے مل چکے آج, انہوں نے نئی بات کی ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے علینا شکری صاحبہ کے پروگرام میں کہا کہ خان صاحب نے کہا, یعنی اب ناؤ دس از کمنگ فرام خان صاحب اکارڈنگ ٹو علی ظفر صاحب, اور وہ اس کو علینا صاحبہ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا کیا ڈی چوک گئے, ٹھیک کیا بشرا بی بی نے, نہیں جانا چاہیے تھا سنجانی. انہوں نے کیا کہا ایگزیکٹلی علی ظفر صاحب نے, آپ یہ دیکھیے. آپ نے جس طرح سے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ یہ درست فیصلہ تھا ڈی چوک جانے کا, سنجانی کا جو مقام تھا جس کی گورنمنٹ کی آفر کی بات گوہر خان صاحب یا بیرسٹر محمد علی سیف صاحب کر رہے تھے, سو عمران خان صاحب نیور انسٹرکٹڈ, کوئی انہوں نے ایسی ہدایت نہیں دی تھی. جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ٹریپ تھا, اگر آپ ادھر جاتے تو وہ ٹریپ ہو جانا تھا, اور ان کو جب بتایا گیا کہ ایگزیکٹلی کس طرح کیا ہوا تھا تو انہوں نے بشرا بی بی کی بڑی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ وہ بڑی بہادر ہیں اور وہ ڈی چوک پہ ہی جانا تھا اور انہوں نے کوشش کی جانے کی ادھر, تو اس کے لیے ان کو خراج تحسین دیا انہوں نے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اچھا کیا کہ کہیں اور جا کے پی ٹی آئی نے نہیں یہ احتجاج کیا, کیونکہ کسی اور جگہ جو حکومت کہہ رہی تھی کہیں اور چلے جائیں آپ, وہ ایک ٹریپ تھا اور وہ ٹریپ میں پی ٹی آئی نے یہ ایک درست اقدام اٹھایا کہ انہوں نے ٹریپ پہ نہیں پڑے. سو نہ صرف یہ کہ علی ظفر صاحب خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اچھا کیا سنجانی, بلکہ خان صاحب نے ایک طریقے سے مخالفت میں بات کی سنجانی کی جانے کی. انہوں نے کہا سنجانی جو ٹریپ تھا اچھا وہ ڈی چوک گئے, اس بات پہ بشرا بی بی کی تعریف کی. اب تک بہت سارے پارٹی رہنما آف دا ریکارڈ, تو بہت سارے آن دا ریکارڈ متعدد رہنما اس بات پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈی چوک کی طرف پیش قدمی کرنا غلط تھا اور بشرا بی بی کا فیصلہ تو غلط فیصلہ تھا. علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب نے تو بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کیا ہے. سوال ہمارے آج کے مہمان سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے نیڈس انٹروڈکشن جناب علی محمد خان صاحب. اس سے پہلے ان کی طرف جاؤں بات کرنے کے لیے اپنی نشست میں تشریف رکھوں, علی بھائی اپنی نشست پر تشریف فرمائے آلریڈی. آپ یہ سنیے کہ پچھلے دنوں علی محمد خان صاحب سے بھی منسوب ایک آڈیو نوٹ منظر عام پر آیا, جس کے علی محمد خان صاحب نے تصدیق کی کہ ہاں یہ میرا ہی آڈیو نوٹ ہے, اور اس میں علی محمد خان صاحب یہ کہہ رہے تھے. آپ یہ سنیے, پھر علی محمد خان صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. صاحب نے جب اس کا اعلان کیا, میرے خیال میں 14 کو یہ اعلان ہوا, علیمہ آپا کی طرف سے یہ اعلان ہوا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ اعلان چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی طرف سے ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور خان صاحب نے ہمیشہ فیملی پالیٹکس کی جو ہے اپنی جماعت میں یہ کہا ہے کہ میری جماعت میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگلے دن ہماری جب ملاقات ہوئی تھی, یہ نقطہ میں نے سامنے رکھا کہ خان صاحب اتنے بڑے اعلانات جو ہیں وہ تو پارٹی مین آفیسرز کی طرف سے ہونے چاہیے. تو خان صاحب نے کہا کہ یس, آئندہ سے کوئی بڑا اعلان جو ہے وہ پارٹی مین آفیشل یعنی چیئرمین کرے گا. خان صاحب نے کہا نہیں, ڈی چوک یا کوئی جگہ اسپیسیفائی نہ کریں, آپ لوگوں کو اسلام آباد بتائیے, اسلام آباد جب آ جائیں گے پھر ان کو جگہ بتا دی جائے گی, کیونکہ وہ لیڈر ہے, اس کو پتہ ہے کہ حالات کے مطابق آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پرامن طور پہ جہاں تک آپ جا سکیں, جہاں سے نیگوسیشن ہو سکے. اس کو میرے خیال میں 25 تاریخ کو ہی چیئرمین گوہر صاحب کو, سیکرٹری جنرل صاحب کو اسی وقت اعلان کر دینا چاہیے تھا. اس میں جو یہ ڈیلے ہوئی ہے نا, وہ کنونس کرنے کے لیے, کیونکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا تو بی بی صاحبہ شاید نہیں مانی, یا سی ایم صاحب کو تو کنوے ہو گیا تھا, سی ایم صاحب تو ایگری تھے کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے. میرے خیال میں یہاں سے ایک اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اجازت دے دی تھی سنجانی بیٹھنے کی تو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. علی محمد خان صاحب ایز اے سیٹ ممبر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں. حضور والا السلام علیکم.
بہت سلام بادامی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. سر پہلے تو یہ بتائیے آپ کے لیے بھی ہے باعث حیرت, ابھی تو ہم نے علی ظفر صاحب کی بات سنوائی, ظاہر آپ کی گفتگو اسی پہ بیسڈ ہے جو کہ پی ٹی آئی کی بہت سارے رہنماؤں کی تھی کہ خان صاحب سنجانی کا ہی کہہ رہے تھے, لیکن علی ظفر صاحب تو آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اپریشیٹ کیا کہ سنجانی ٹریپ اچھا ہوا نہیں گیا. باعث حیرت ہے آپ کے لیے بات, اٹس اے نیو انفارمیشن فار یو. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیے 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں میں سب سے اہم جو مدعا ہے وہ ہے شہادتیں جو ڈی چوک پہ ہوئی ہیں. پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں, ڈیسیجن میں, اسٹریٹجک ڈیسیجن میں ڈفرنس آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہیومن بینگ از باؤنڈ ٹو ایرر, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر ڈیسیجن میکنگ میں پارٹی لیڈرشپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ادھر جانا چاہیے تھا, ادھر بیٹھنا چاہیے تھا, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے ہیں. پارٹی کی انٹرنل ڈیبیٹ کبھی بھی میں پبلک پہ نہ پہلے ڈسکس کی ہے آپ کے ساتھ 11, 12, 13 سال ہو گئے, نہ آج کروں گا. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک نظریاتی اور ایک ورکر کیڈر کی مڈل کلاس کی جماعت ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ اس کو ایک ادارہ بنانے کی بات کی ہے, اور میری جو ویژن ہے, میری جو سوچ ہے, جو جتنا میں اس جماعت کو اپنے لیڈر کو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک مڈل کلاس کا یا لوور مڈل کلاس کا ایک پڑھا لکھا قابل بچہ یا بچی سی ایس ایس کر کے ٹاپ پوزیشن میں چلا جاتا ہے, سیکٹری بن جاتا ہے, ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے, اے ایس پی, ڈی پی او, یا جس طرح کوئی مڈل کلاس کا بچہ آئی ایس ایس بی کر کے کاکول سے جا کے پھر لیفٹیننٹ جنرل, ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک لوور رینک کا افسر کا بیٹا جو ہے وہ آرمی چیف بھی بنا. اسی طرح ایک ایسی سیاسی جماعت بھی ہو جس میں خاندان کی بنیاد پہ نہیں, اپنی قابلیت کی بنیاد پہ لوگ بڑے عہدوں پہ پہنچیں, تاکہ ایک یہ بھی ایونیو کھلے پاکستانیوں کے لیے کہ سیاست صرف بڑے مالدار آدمی کا کام نہیں ہے. تحریک انصاف نے ثابت کیا, اس میں شریر افریدی جیسے لوگ, میں اپنی نام تو میں نہیں لیتا, لیکن اس میں مراد سعید صاحب جیسے لوگ, یا اس میں شوکت یوسف زئی صاحب جیسے لوگ, یا پنجاب سے آپ کے پاس بہت سی ایگزامپلس ہیں, کچھ تو اب چھوڑ کے چلے گئے, ہمارے ادھر موجود ہیں, حالانکہ ان کا ایک بڑی فیملی ہے, لیکن وہیں سے پنجاب سے آپ کے پاس ایسے بھی نام ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور وہ آئے. فاروق حبیب ایک نام تھا, وہ بدقسمتی سے چلے گئے. اب نقطہ یہ ہے کہ اس میں ڈیسیجن میکنگ کیسی ہوگی. جتنا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جس کو نامینیٹ کر دیا, جیسے گوہر صاحب ہیں, گوہر صاحب پارٹی میں میرے سے کوئی 11, 12, 13 سال جونیئر ہے, تو میں ان کو اس لیے مانتا ہوں ان کی بات کو کہ خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہے. اب یہ جتنی بھی آپ نے باتیں سنائی ہیں, اس میں سب سے فی الحال سب سے مستند میں گوہر صاحب کی بات اس لیے رکھوں گا کہ وہ چیئرمین ہے جماعت کے. انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کو 3 بار شاید یا 4 بار بریفنگ دی, اور 1 بار کور کمیٹی کو, 3-4 بار پولیٹیکل کمیٹی کو, کہ خان صاحب نے ان کو 25 تاریخ کو, اور ویسے یاد رکھیں کہ 25 تاریخ کو میں بھی اڈیالہ گیا تھا, پتہ نہیں میں اتنا بدصورت تو نہیں ہوں, لیکن ہر دفعہ یہ مجھے روک لیتے ہیں, تو 25 کو بھی نہیں مجھے جانے دیا, آج بھی نہیں جانے دیا. آج میں اور علیمہ آپا اور 1-2 ممبران, ڈاکٹر شہزاد اور اس طرح ہمارے وکیل ہیں وہ, اور کچھ لوگ ان کو باہر رکھا اور کچھ اندر چلے گئے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ جو اندر جاتے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ قابل ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو پن پوائنٹ کیا گیا, ان کو نہیں اندر جانے دینا. میری آخری ملاقات 15 نومبر کو ہوئی ہے, لیکن آج ہی اندر جا کے خان صاحب سے انہوں نے بات کی ہے, کچھ پیغامات خان صاحب کے باہر لائے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان ساری باتوں سے سب سے زیادہ اہم, دیکھیں خان صاحب نے کیا کہا تھا, امپلیمنٹ ہوا نہیں, وہ ہم اپنی پارٹی میں ڈسکس کر لیں گے. اس وقت اہم چیز یہ ہے کہ وی ہیو گاٹ ڈیڈ پاکستانیز ہو بین شاٹ رائٹ ان ڈی چوک. ہمارا ایک سوال ہے, آپ نے اپنے پروگرام میں اچھا ابتدائیہ دیا کہ کچھ لوگوں نے بڑے بڑے فگرز دیے, میں اس کو اگری نہیں کرتا. آپ کو اس طرح سی فگرز نہیں دینی چاہیے, فیکٹس فگرز پہ بات کرنی چاہیے. 12 کی فگر ہمارے پاس آئی ہے, لیکن میں کہتا ہوں 12 بھی نہیں, 1 بھی کیوں ہے, 1 بھی گولی کیوں چلی ہے. یہ تو میرے پاکستان نہیں, یہ تو میرے بھائی آپ کے پاس آئے تھے ڈی چوک, یہ تو مانگ رہے تھے عمران خان کی رہائی. یہ کوئی انلیگل ڈیمانڈ تو نہیں ہے نا, یہ آئین کے اندر ہے. آئین و قانون کی حکمرانی دوسرا بڑا ڈیمانڈ, بلکہ پہلے تھا. آئین و قانون کی حکمرانی ڈیمانڈ کر رہے تھے, اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی, یعنی کہ آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے, کہہ رہے مجھے میرا ووٹ واپس دو. ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو, جو آپ سے آئین و قانون کی حکمرانی اور علی بھائی اس کے جواب میں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک بھی گولی نہیں چلی, سو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے وی ہیو پرووائڈڈ انف ایویڈنس کہ جناب اتنی شہادتیں ہوئی ہیں. موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے, آپ نے اچھا کیا, آپ نے یہ بات کر دی. اچھا, اب میں کہتا ہوں کہ وسیم بادامی, آپ نے جو کوٹ پہنا ہے یہ میرا ہے. آپ لاکھ کہو گے کہ یار میرے بدن و تمہارے اس میں فرق ہے, میرا
میرا نام ہی آپ کو میں کہوں گا نہیں یہ میرا, اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی تیسرا آربیٹر ہوگا. صحیح ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس یہاں گولی چلی کہ نہیں چلی؟ تو دیکھیے کامن سینس اور عام جتنی معلومات ہیں جو ہم آنکھوں نے دیکھا ہے, جو ویڈیوز پہ ہیں, لوگوں نے خود کو تو ایک دوسرے کو تو گولیاں نہیں ماری نا, وہ ایک دوسرے کو مارنے تو نہیں آئے تھے کہ ڈی چوک ہم نے ڈی چوک جا کے ایک دوسرے کو مارنا ہے. خدا کے بندے, وہاں جو خون گرا ہے, وہاں جو گولیاں چلی ہیں, جو 6-7 گھنٹے مسلسل آوازیں آتی رہی ہیں, جو ویڈیوز ہیں, جو بی بی سی نے رپورٹ کیا, جو الجزیرہ نے رپورٹ کیا, جو انڈیویجول سورسز نے رپورٹ کیا, سب کچھ مینیپولیٹڈ ہے. تو اس کا پھر فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان. اس لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کا جوڈیشل آڈٹ ہو, جوڈیشل کمیشن بنے, انویسٹیگیٹ ہو. اور آپ پارلیمان کے فورم پہ حکومت سے باقاعدہ مطالبہ کریں گے؟ ابھی ظاہر آپ ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں مناسب باتیں ہیں, پارلیمان کے فورم پہ حکومت سے مطالبہ کریں گے باقاعدہ پہ؟ کیوں نہیں. دیکھیں وسیم, میری بات سنیے. میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. یہاں بلوچستان اور پنجاب اور خیبر پختونخوا لاشیں گئی ہیں, وہاں اس کا بڑا نیگیٹو بیک لیش آیا ہے کہ ہمارا بچہ, ہمارا بیٹا اگر اسلام آباد جو اس کا اپنا دارالخلافہ ہے, وہاں جا کے اگر ایک سیاسی جماعت کے, مجھے بتائیں وسیم, یہاں نرسز نہیں آئیں, یہاں اساتذہ کرام نہیں آئے, یہاں مذہبی جماعتیں نہیں آئیں, یہاں سیاسی جماعتیں نہیں. ہمارے دور میں TLP آئی تھی, یہاں نہیں آئی تھی, لیکن اسلام آباد, یہاں ہمارے دور میں مولانا صاحب اسلام آباد آئے تھے, مریم بی بی ڈی چوک تک آئی تھی, بلاول صاحب ڈی چوک تک آئے تھے, یہاں اساتذہ بے شمار آتے تھے. میں, پرویز خٹک صاحب اور شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے اور PM آفس کے حکم پہ انگیج کرتے تھے. ایک نہ گولی ہم نے کبھی چلائی, نہ کسی ایک بندے پہ FIR کاٹی. مجھے بھی بتا دے کہ ہمارے 3.5 سالوں میں ہم نے کوئی لوگوں کو اس میں ڈال دیا ہو, جیلوں میں ڈال دیا ہو, ان کو مار دیا ہو. یہاں پہ TLP کی بات کی, TLP کے تو بہت سارے دوست وہ ساری اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں PTI کو کہہ کے کہ جناب دیکھیے آپ کے دور حکومت میں یہ ہوا تھا, اس طرح ہمارے لوگ لہو لہان ہوئے تھے اور جیلوں میں بھی گئی تھی اعلیٰ ترین قیادت سے لے کے کارکنان. میں سمجھ گیا ہوں وسیم, آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, آپ ایک مذہبی جماعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نام اسلام آباد میں نہیں تھا. اب بالکل اسلام آباد ڈی چوک پہ نہیں تھا, پنجاب میں زیادہ ایکسیس اس وقت ہوا تھا. پھر عمران خان صاحب نے میری, اسد قیصر صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ڈیوٹی لگائی. اس کمیٹی نے پھر مجھے نامزد کیا. میں لاہور کئی دفعہ گیا, وہاں لاہور میں IG پنجاب, چیف سیکرٹری, حساس اداروں کے سربراہ, یہ سارے ہم میرے سے کوآرڈینیٹ کرتے تھے. سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہم میٹنگ کرتے تھے, اور ہم نے اللہ کے کرم سے جیلم برج سے رینجرز اور TLP کا جو بالکل آمنا سامنا تھا, اللہ نے مدد کی اور ہمیں اللہ نے سرخرو کیا. ایک گولی جیلم برج پہ نہیں چلی. لاہور میں ایکسیس ہوئی تھی, بالکل میں اس کو مانتا ہوں. اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں TLP آئی, ہم نے اپنی طرف سے پرامن رہے, حکومت نے کوئی ایکسیس نہیں کی. ڈی چوک پہ مجھے بتائیں بے شمار لوگ آتے رہے. میرا نقطہ سمپل ہے یار, میرا نقطہ سمپل ہے. لیکن ظاہر آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ لاہور میں اگر ایکسیس ہوا تو ٹھیک ہے, ڈی چوک میں ہوا تو غلط ہے. جو صحیح ہے وہ لاہور میں بھی صحیح ہے, اور جو غلط ہے وہ ڈی چوک میں بھی غلط ہے. وہ تو پورے پاکستان میں جو ٹرائبل بیلٹ میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, اس کو آپ صحیح کہہ سکتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیں یہ ہم نے نارملائز کر دیا ہے. سنیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرائبل بیلٹ میں کوئی مر گیا, کوئی مدرسے پہ خودکش ہو گیا, کوئی بچے فوت ہو گئے, یا شادی پہ اٹیک ہو گیا, اور یا اگر بلوچستان میں, تو ہم اس کو خبر نہیں سمجھتے. ہمارے لیے خبر تب بنتی ہے جب کسی بڑے شہر میں, لاہور یا اسلام آباد میں کچھ ہو. یہ تو آپ کے گھر میں, ہمارے گھر میں, ڈی چوک میں, ریڈ زون کے بالکل ساتھ یہاں پہ ہو گیا ہے کہ کچھ پاکستانی آئے تھے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے, نہ ملک سے کوئی غداری کی بات کر رہے تھے, نہ کوئی غلط مطالبہ کر. وہ کہہ رہے آئین و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ادھر سے ان کو تحفہ کیا ملا؟ گولی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی. ٹھیک. اور اسی لیے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا دعویٰ متضاد ہے حکومت کا, تو پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو بتایا فیئر انف, بالکل. سر موونگ آن, آگے بڑھتے ہوئے, میں صرف وہی میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ انٹرنل معاملہ ڈسکس کریں, بتائیں کس دن کس نے کیا کہا, بالکل نہیں کہہ رہا. میں صرف پوچھ رہا ہوں, یہ امر بہرحال باعث حیرت تو ہے نا میرے جیسے آدمی کے لیے, کسی کے لیے باعث حیرت, تو آپ کو اس حیرت ہونے پر حیرت تو نہیں ہوگی نا کہ ایک طرف وہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی گوہر صاحب کی بات معتبر ہے, چیئرمین ہے, کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا تھا سنجانی کا, اور دوسری طرف وہی علی ظفر صاحب جو آج ہی خان صاحب سے مل کر آئے, وہ بالکل الٹ بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹریپ تھا خان صاحب نے کہا سنجانی, بہت اچھا ورڈ سنجانی نے کہا, اچھا ورڈ ڈی چوک ہے. بہرحال یہ بات ہے باعث حیرت تو ہے نا, ٹو سے دی لیسٹ. میرے خیال میں کیونکہ جب یہ گئے ہیں اندر, آج سلمان راجہ, میں بھی اڈیالہ تھا لیکن اسی طرح وہ کیا انہوں نے, نہیں مجھے جانا, راجہ صاحب گئے, گوہر صاحب گئے, اور علی ظفر صاحب بھی ادھر اندر تھے. تو یہ سارے گئے ہیں. پھر پریس ٹاک میں ان کے ساتھ ہی تھا, تو علی ظفر صاحب ساتھ تھے جب گوہر صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے سنجانی کی بات خان صاحب کی, تو ان کے سامنے ہی گوہر صاحب نے سنجانی کا ذکر کیا.
میرے خیال میں اب بھی میں جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں، جو خان صاحب نے جن کو نامزد کیا ہے، انہوں نے جو بات کی کہ سنجانی کی اجازت خان صاحب نے دے دی تھی اس مقصد کے لیے کہ 2-3 دن کے لیے بیٹھ جائیں، لیکن میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ اس ڈیبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل جو چیز ہے دو چیزیں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا مجھے 10-15 سیکنڈ دے دیں. دیکھیں دو چیزیں، ایک جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو وہاں پہ دیکھیں، جو یہ معمولی واقعہ وسیم بھائی نہیں ہے، ہمارے پاکستانی جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہو. اور اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھیں نا، بھول جائیں کہ وہ تحریک انصاف کے ورکر ہیں، پاکستانی ہیں، ان کی ذمہ داری جتنی ہماری ہے اس سے زیادہ ریاست کی ہے. وزیر اعظم کے نیچے یہاں یہ سارا کچھ ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا سوال اس لیے ہے کہ ماضی میں بھی شہباز صاحب کے نیچے ماڈل ٹاؤن ہوا پنجاب میں، اور اب شہباز صاحب کے نیچے یہ سانحہ ہے اسلام آباد ہوا ہے. شہباز صاحب کو خود یہ داغ اب دھونا چاہیے کہ کیوں ان کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا ان کی اجازت سے نہیں ہوا؟ بٹ علی صاحب ایک بات ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، میں اسی پہ بات آگے بڑھاتا ہوں. یہ بتائیں نا، یا تو آپ شہباز صاحب کو ذمہ دار قرار نہ دیجیے، یا تو آپ کہیے کہ شہباز شریف بالکل ذمہ دار نہیں ہے اور کوئی اور ذمہ دار ہے، یہ تو کٹ پتلی حکومت ہے، ان کی اوقات کیا ہے، یا تو آپ یہ کہہ دیں تو پھر ٹھیک ہے. یا اگر آپ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو پھر ان سے بات چیت کا معاملہ بھی آگے بڑھائیے. ابھی 30 منٹ پہلے 40 منٹ پہلے پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ کر گئے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں ہم سے بات کر لو، یہ بات ہی نہیں کرتے. تو جب وہ آپ سے بات کرنے کا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، تب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ان سے کیا بات کریں، ان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں، ان کی اوقات کیا، سائڈ پہ ہو جاؤ. اور جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو تم ذمہ دار ہو. تو میں سے کوئی ایک بات آپ مانیں نا ان میں سے. دیکھیں بہت سے لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، میری ایک رائے کنٹینیوس رہی ہے. میں جو چیز مجھے صحیح لگتی ہے وہ میں کہتا ہوں، اور میں نے 27 جولائی کو بھی کی جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ میں رہا ہوا اور پابند کیا کہ 7 دفعہ یہ گرفتار ہوا ہے، 8ویں بار کیا تو توہین عدالت کے نوٹس دیں گے ڈی سی اور ڈی پی اوز کو. تو پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ جب میں نکلا، میں نے ایک بات کی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور یہ بات میں آج بھی کر رہا ہوں. لیکن آپ اس اپنی پارٹی کو بھی قائل کیجئے نا، آپ کی پارٹی کی رائے بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کے، وہ کہتے ہیں نہیں کریں گے حکومت سے بات، صرف فوج سے بات کریں گے. میری بات سنیے نا، سب سے بڑا لیڈر خان ہے، خان کے بعد کوئی ہماری جماعت میں لیڈر نہیں ہے، ملک میں بھی سب سے بڑا لیڈر خان صاحب ہے. اور خان صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ صرف فوج سے بات کروں گا. نہیں سر، ایسی دیکھیں نا، آپ میرے منہ میں بات کیوں ڈالتے ہیں؟ دیکھیں سوال کی ضرورت میں پوچھ رہا ہوں، آپ تردید کریں، آپ کہیں نہیں ایسا نہیں ہے، خان صاحب یہ نہیں کہتے. آپ بادام بہت کھاتے ہیں، تھوڑا سا سپلائی مجھے بھیجیں، لیکن یقین کریں بغیر بادام کھائے بھی انشاءاللہ بادامی سے ایک ہاتھ آگے ہوں گا میں. دیکھیے 10 ہاتھ آگے ہوں گے مجھ سے سر. ویسے تو میں آپ سے مقابلہ ہے ہی نہیں کوئی میرا، لیکن 100 ہاتھ آگے ہوں گے. آپ مجھے بتائیے کیا خان صاحب کا یہ ماننا نہیں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں سر، میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ نے وہ کاٹ اس پہ لگا دی. 15 نومبر ابھی آخری ملاقات جب میری ہوئی اتفاق سے سلمان راجہ اور بیرسٹر گوہر دونوں وہاں موجود تھے. خان صاحب سے مختلف ایشوز ڈسکس ہوئے، یہ ڈی چوک کا بھی ہم نے پوچھا تو خان صاحب نے کہا نہیں جگہ نہ بتائیں، شہر آ جائیں اسلام آباد، اس کے بعد بتا دیں گے جگہ. اسی ملاقات میں خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب اتنا اہم ایونٹ ہو رہا ہے، اگر ڈائیلاگ کی انیشیشن ہوتی ہے، کوئی ہماری لیڈرشپ سے کوئی بات کرتا ہے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ خان صاحب نے کہا بالکل بات ہو سکتی ہے لیکن میرے سے ڈائریکٹ کریں. تو خان صاحب نے نیگوسیشنز کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے چینل بتا دیا تھا کہ جو بھی بات ہو ڈائریکٹ کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو ڈائریکٹ انفارمیشن ہے یا وہ اس سے ڈائریکٹ بات ہو یا جو بھی آپ اس کو کہیں. اسی وجہ سے پھر 2 دن بعد آپ کو یاد ہوگا کہ محترم جو سی ایم ہے ہمارے گنڈا پور صاحب اور ان کے ساتھ محترم چیئرمین گور صاحب، یہ دونوں خان صاحب کے پاس آئے اور اسی دن ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی، آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد ایپیکس کمیٹی میں اپنا گنڈا پور صاحب گئے. اس کے اگلے دن پھر گنڈا پور صاحب اور اپنا گور صاحب تشریف لائے اور خان صاحب سے ملے. تو ظاہر ہے کوئی بات کی ہوگی تو ادھر آئے ہیں. تو یہ جو رانا صاحب کی آپ بات کریں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں بات کریں، تو یہ اپنے پیٹ میں تو بات نہیں کی جاتی. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو انگیج آپ نے کرنا ہے. لاشیں تو ہماری پڑی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا علی بھائی، اب مجھے کریکٹ کیجیے گا، میں اس کو اگر کہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں. حکومت ہے، وہ صرف باتیں نہ کرے، ایک قدم آگے بڑھائے. عمران خان صاحب نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میں حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں. ان کی صرف شرط ایک ہے، بات مجھ سے کرے. بے شک حکومت کرے، میں تیار ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا صرف فوج سے بات کروں. صحیح کہا میں نے یہ دیکھیں یہ بات آگے چلنے والی بات ہے، اس میں کوئی خیر کا پہلو نکل سکتا ہے، اس لیے اس کو بڑھانا چاہیے اس بات کو جو آپ کر رہے ہیں. خان صاحب نے جب کہا تو انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میرے سے اسٹیبلشمنٹ بات کرے یا میرے سے حکومت بات نہ کرے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا صرف بات کی بات ہے، اگر کوئی بات ہے تو میرے سے ڈائریکٹ ہونی چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیں شاید اس لیے بھی کی ہو کہ بہت سی سچویشن ہے، ہر جگہ سے بیانات آ رہے ہیں. چیئرمین بیٹھا ہوا ہے لیکن چیئرمین کی گور کی بات کروں، بہت سے لوگ بیان دے دیتے ہیں.
میں جو کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہتا ہوں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی بات زیادہ مستند ہے، کیونکہ اس سے کنفیوژن ختم ہوتی ہے. اگر اس کی بات ٹھیک نہیں ہے تو آپ جا کے خان صاحب کو کہہ دیں. علی بھائی بس معذرت، کلیئرٹی تو ابھی بھی نہیں آ رہی، حالانکہ آپ خود خان صاحب سے ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا میں مجھ سے بات کریں، یہ نہیں کہا کہ حکومت یا فوج. تو اس سے ہم یہ تاثر لینے میں حق بجانب ہیں یا نہیں ہے کہ خان صاحب حکومت سے ہی بات کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی بات آتی ہے تو یہ جو گفتگو ہوئی تھی یہ احتجاج کے دنوں میں گور صاحب، ظاہر وہ حکومتی کسی شخص سے وہ رابطے میں ہوں گے جو کوئی گفتگو ہو رہی تھی. ہوں گے نا سر، کیا پتا حکومت ہی نہیں کسی اور سے رابطے میں ہوں، کبھی امکان تو اسی بات کا ہے. جا کے ارگلا کی پہاڑی میں درختوں سے تو بات نہیں کر رہے تھے نا، وہ ظاہر ہے ان کی وہ عمر بھی اب نہیں ہے کہ درختوں سے بات کریں. تو انہوں نے تو علی بھائی معصوم ہونے کا الزام مجھ پہ بنا آپ نے، حکومت کے بعد دوسرا آپشن مرگلا کی پہاڑیاں نہیں ہے، فوج ہے جی. اب ٹھیک ہے صاحب بول دیا میں نے، اب عرض کیجئے جی. دیکھیں، میں اگر آپ میرے سے پوچھیں، میں سیاسی کارکن ہوں، میں فوج کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائیلاگ ان چیزوں کے زیادہ حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سیاسی قوتوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے. فوج سے آپ کی ایک انگیجمنٹ کسی بات پہ ہو سکتی ہے، باقاعدہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ فوج ایک ذیلی ادارہ ہے حکومت کا، چاہے جتنے بھی ملٹری امبیلنس ہو، ادارہ آپ کا بہرحال وہ حکومت کا ڈیفنس منسٹری کے نیچے آتا ہے. اگر سویلین فورسز کے بیچ میں پھر آگے کا راستہ نکلے، دیکھیں کیا خان صاحب کی بھی یہی رائے؟ صرف سیدھا سوال جو آپ نے کہا، خان صاحب کی بھی یہی رائے مذاکرات کے حوالے سے؟ خان صاحب سے متعدد بار میں نے جیل میں جب بھی مذاکرات کا پوچھا، انہوں نے ایک بات ضرور کی، میں نے ان کو منفی نہیں پایا لیکن ان کو خدشات کا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر مذاکرات ہوں تو میننگ فل ہوں. ان کو یہ خدشہ ہے کہ مذاکرات صرف ٹائم بائنگ کے لیے شاید حکومت کرنا چاہتی ہے. اگر حکومت کی سنجیدگی اور اخلاص نظر آئے تو اس قوم کو اس مشکل سے نکالنا چاہیے. ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں، آج کی تاریخ میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا مدعا اب بن گیا ہے شہادتوں کا، اور دوسرا مدعا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا. آج بھی اگر خان صاحب اور اسیران کی رہائی پہ کوئی میننگ فل بات ہو، یہ سسٹم آگے جائے. مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ عمران خان پہ جنرل کیسز ہیں، ان پہ جیلی کیسز ہیں، ان پہ سیاسی کیسز ہیں، ان کو اندر رکھنے کے لیے غلط کیسز بنائے گئے. وی نیڈ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. وہ لڑ کے نہیں ہوگا، وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکلے گا. خان صاحب باہر آئیں اور ان مسائل کا حل نکلے، یہ مینڈیٹ کا بھی فیصلہ ہو، اور یہ ملک کے جو پھر اس کے بعد جو اور مسئلے ہیں، اکانومی کا ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہے، امپلائمنٹ کا ہے، مہنگائی کا ہے، لوڈ شیڈنگ کا ہے، فورن افیئرز کا ہے، انٹرنل سیکیورٹی کا ہے، ایکسٹرنل معاملات ہیں. اور علی بھائی یہ کہنا ٹھیک ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسیران کی رہائی سے شروع تو کرے گا. میں آخر ایک بات میں، یہ معاملہ بہت قریب آ گیا تھا 24 کے دھرنے کے دوران، یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل نزدیک تھا. اسیران کی رہائی ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہونے لگی تھی. ہمیں لگتا تھا کہ بالکل، کیونکہ میں گور صاحب کے ساتھ ٹچ تھا. میں ڈائریکٹ کسی مذاکرات کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ یہ اڈیالہ آنے کا بھی اتفاق ہوا 25 تاریخ کو. حالانکہ پھر مجھے نہیں ملنے دیا، لیکن کچھ مجھے آئیڈیا تھا کہ کوئی بہتری کی طرف ہم جا رہے تھے. کدھر گڑبڑ ہو گئی؟ یہ جو پھر گڑبڑ کہاں ہو گئی؟ میرے خیال میں یہ جو مارا ماری کی ہے ای چوک میں، جو اپنے لوگوں کو مارا ہے اور جو شب خون مارا ہے، جو ظلم عظیم کیا ہے، اس سے نقصان ہوا ہے. سارے گڑبڑ ہونے کے بعد پھر یہ شیلنگ فائرنگ ہو گئی نا، گڑبڑ کیوں ہوئی؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یار معاملہ لگ رہا تھا کہ قریب آ گیا کسی نتیجے کے جہاں اسیران کی رہائی شروع ہو جائے گی. نہیں، میرا خیال ہے، دیکھیں میرا خیال ہے کہ احتجاج ہونے تک بھی کوئی ایشو نہیں تھا. احتجاج تو ہمارا پرامن تھا. جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے تو اس پورے پروسیس کو میرے خیال میں بہت سیٹ بیک ہوا ہے. یہ شاید انہی لوگوں نے کیا ہے جو نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں ان معاملات کا حل ایک سیاسی انداز میں پرامن طریقے سے ہو. کیونکہ دیکھیں گنڈا پور صاحب کیوں آئے 2 دن عمران خان صاحب سے ملنے؟ کیوں وہ گئے؟ ظاہر ہے کوئی ڈیولپمنٹ تھی، ایک بہتری کی طرف بات چل رہی تھی. کیوں اس بات کو آگے بڑھنے سے روکا؟ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے تھے؟ ہر طرح کے لوگ حکومت میں ہو سکتے ہیں، آپ کی صفوں میں بھی ہو سکتے ہیں، سوچ ہو سکتی ہے. دیکھیں میں اس پہ اسپیکولیشن کیوں کروں جب میرے پاس کنکریٹ کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو مجھے اندازہ تھا، جو میں چیزوں کو دیکھ رہا تھا، ہمیں لگ رہا تھا، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ خان صاحب شاید 30 نومبر سے پہلے کچھ خبری ہم سنیں، کیونکہ 29 کو آپ کو یاد ہوگا ان کی 9 مئی کے کچھ کیسز میں ان کی رہائی تھی، کیونکہ توشہ خانے میں تو رہائی ہو چکی تھی. سر آخری بات بتا دیں، چونکہ ایک لیڈر کو لے کے آپ کے کارکنان کہہ رہے ہیں، تو آپ کی خود 24 نومبر کو کیا مصروفیت تھی؟ آپ تھے دھرنے میں، تھے راستے میں تھے، کہاں تھے؟ میں گور صاحب کے ساتھ ہم تھے، ادھر اڈیالہ گئے. اس کے بعد جب پشاور گئے تو راستہ بند تھا. شام کو ہم گئے، سی ایم نے بلایا تھا. اس کے بعد گور صاحب نے کہا کہ وی ہیو ٹو بی ان اسلام آباد. کہ ہو سکتا ہے کوئی مذاکرات کی بات ہو تو کوئی نہ کوئی اسلام آباد میں ہو. اس وجہ سے پھر ہم اڈیالہ گئے. اور اس کے بعد جو ہوا ڈی چوک میں، پھر آپ نے دیکھا کہ جو ظلم عظیم ہوا ہے. ہاں، یہ ایک بات البتہ ضرور ہے
کہ ڈی چوک میں ہمارے لیڈرشپ کو ہونا چاہیے تھا اور شام کو، لیکن شام کو جو ظلم ہوا، جو فائرنگ ہوئی، اس وجہ سے کوئی آپ کا کارکن کہے گا کہ آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا. دیکھیں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پرامن ہمارا دھرنا تھا، اور اگر حکومت صبر سے کام لیتی تو آپ دیکھتے کہ 1 گھنٹے کے بعد پوری لیڈرشپ سب وہاں پہ موجود ہوتی، کیونکہ لوگ بہت سے قافلوں میں پہنچ رہے تھے. کچھ لوگ جو میٹنگ میں تھے، ہم پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس سے آپ کے ذمے حلقے میں جا کے حلقے کے لوگوں کو لانا نہیں تھا. فائرنگ ہوئی ہے، دیکھیں ہمارے علاقے سے بہت سے ہمارے قافلے آئے تھے، لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں کچھ نیگوسیشن ان ایشوز پہ بھی ہونا تھا، کیونکہ اڈیالہ خان صاحب سے ملاقات ہونا، وہاں آنا جانا، یہ چیزیں بھی کسی کو دیکھنی تھی. لیکن میرا نقطہ پھر بھی وہی ہے کہ ایک پرامن احتجاج کو سبوتاش کیا گیا. ایک پرامن دھرنا وہاں بیٹھ چکا تھا اور ہمارے کارکن پرامن تھے. گھنٹے 1 کے اندر ہمارے سارے ایم این ایز وہاں پہنچ جاتے. میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے گولی کیوں چلائی اور ایسا کیوں کیا. ہمیشہ کارکنان کو منتشر کیا جاتا ہے آنسو گیس سے، یا آپ ادھر بیٹھنے دیتے. 3-4 دنوں میں کیا ہو جاتا، 3-4 دنوں میں. ابھی دیکھیں ہفتہ گزر گیا. بہت شکریہ علیم صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے اس تمام کے تمام معاملے کے اوپر. آپ نے ان کی رائے سنی. میں بس بغیر کسی اور تمہید کے میں آگے بڑھتے ہوئے اس دھرنے کے آغاز سے قبل ہی جب لوگ خدشات کا اظہار کر رہے تھے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سینیٹر جناب کامران مرتضیٰ صاحب بھی ان افراد میں سے ایک تھے جو کہ کہہ چکے تھے کہ یہ جتنی یہ شارٹ پلاننگ کے ساتھ جتنے کم وقت میں یہ سارا کچھ پلان ہوا ہے، یہ دھرنا کامیاب نہیں ہو پائے گا. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے، آف دا ریکارڈ کہتے تھے کہ جناب اگر ہم اس میں مولانا صاحب کی پارٹی بھی شامل ہو جائے تو ملٹی پلائر افیکٹ آ جائے گا اس دھرنے میں. اور ابھی بھی یہ سوال ہے کہ آگے کوئی ایسا امکان ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کا ساتھ حاصل ہو. ذرا اس حوالے سے کامران مرتضیٰ صاحب کو ہم نے زحمت دی، ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت نکالنے کا. پہلے تو کہیے گا کہ اب ہماری سے دھرنے سے پہلے بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں ہوگا کامیاب. اب جو کچھ ہوا ہے آپ اس کو ناکام ہی کہیں گے اس دھرنے کو؟ اور اگر ہے اف یس تو کون مرکزی ذمہ دار ہوا اس کا؟ دونوں، پی ٹی آئی بھی اور گورنمنٹ بھی. جگ انصاری بھی ہوئی، اور جگ انصاری جو ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہوئی، اور پی ٹی آئی نے جس طرح سے پلان کیا اور جس طرح سے اس کو خراب کیا، لگتا تھا کہ بظاہر وہ جو ہے اس کو وہ خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. یعنی حکومت اور پی ٹی آئی کسی کے لیے بھی خیر کا پہلو نہیں نکلا اس دھرنے کے نتیجے میں آپ کے خیال میں؟ جی ہاں، نہ ملک کے لیے بھی، بلکہ تین اس میں اس کی وہ بنے. نہ ملک کے لیے خیر کا پہلو نکلا، نہ حکومت کے لیے، نہ پی ٹی آئی کے لیے. تو یہ جو کچھ طرح سے پلان کیا جا رہا تھا، وہ پلان کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا تھا اس وقت. اور جس طرح سے ٹیکل کیا گیا گورنمنٹ کے پارٹ پہ، وہ ایک اتنا عجیب و غریب تھا کہ جیسے کوئی گھبرائے ہوئے لوگ جو ہے وہ پینک ہے، اور پینک میں جو کچھ لوگ کرتے ہیں اس طرح سے وہ پینک تھا ان کے یہاں. اور ظاہر ہے پھر اس کا نقصان ملک کو ہونا تھا. پی ٹی آئی کے لیے اب اپنے لوگوں کو نکالنا ذرا مشکل ہوگا نسبتاً کہ جناب ایک مورائل کی وجہ سے، یا اشتعال کی وجہ سے آسان ہوگا اس اشتعال کو کیش کرا کے آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ اس میں اب جو ہے نا وہ جتنا وہ ٹرسٹ تھا بھی ان کی لیڈرشپ پہ وہ بھی خراب ہوا ہے. وہ اب زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور یہ ابھی جو 7 تاریخ کی کال دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں اب یہ فائنل ہے یا نہیں ہے، مگر یہ اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہوگا جتنا نقصان یہ آلریڈی کر چکے ہیں. سو اگر جلد کوئی کال دی تو آپ کے خیال میں ایک اور سیاسی غلطی کے مرتکب ہوں گے؟ دیکھیے، نہ اس کا موسم ہے، نہ اس کا ماحول ہے، نہ انہوں نے تیاری کی ہے، نہ ان کی لیڈرشپ میں وہ کیپیسٹی ہے. اور بظاہر یہ امکان بھی فی الحال تو خارج سے امکان ہی لگتا ہے کہ کسی بھی سطح پہ اسٹریٹس کی حد تک پی ٹی آئی اور مولانا صاحب، پی ٹی آئی کو مولانا صاحب کا سپورٹ حاصل ہو. میرا خیال ہے اگر میں فیصلہ کرنے والوں میں ہوں، جو کہ نہیں ہوں، تو میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کی. کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ 15 منٹ پہلے آپ کو جب ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے، اور جب ان کا مطلب جو ہے نا وہ نہیں ہوتا تو وہ پھر آپ پہ تنقید کر رہی ہوتی ہے. تو وہ بہتر یہ ہے کہ ان سے عزت احترام کا رشتہ رکھا جائے، مگر ڈسٹینس کے ساتھ، دور سے سلام دعا جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا، کہ وہ کوئی. اور آپ کو لگا کہ اس سارے معاملے میں بھی کہیں نہ کہیں معاونت یا مشاورت یا انڈرسٹینڈنگ تھی اداروں کے ساتھ، علی امین صاحب کی یا بیگم صاحبہ کی؟ یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملہ تھا اس دھرنے کے دوران؟ علی امین صاحب کی تو شروع سے لگ رہی تھی. بیگم صاحبہ کی جو ہے وہ آخر میں یقیناً تھی، جب ان کو سیف پیسج دیا گیا اور نکلنے کا موقع، ان سے کہیں نہ کہیں پہ رابطہ تھا.
جب وہ اکٹھے بیٹھ کے وہاں سے نکلے ہیں. اچھا لیکن سر یہ انٹرسٹنگلی مولانا صاحب بھی اپنی اسپیچز میں بار بار ریپیٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ہم بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں, ہم بھی اسلام آباد, کیوں JUI اگر آئی تو کیوں آئے گی, یا یہ ایسے ہی بس جوش خطابت میں ٹھیک ہے کہہ دیا صحیح ہے ٹھیک ہے؟ نہیں, ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا ہے نا گورنمنٹ نے. ہمارے ساتھ 26 امینڈمنٹ کا جو پیکج تھا اس کے ساتھ جو ہے نا جو چیزیں جڑی ہوئی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ڈیلے کرنا شروع کر دیا, اور پھر ہم آئے تو پھر ہم اس طرح سے نہیں آتے. یہ جوش خطابت نہیں ہے, بڑے سکون سے سوچی سمجھی بات ہوتی ہے اور ہم پلان کر کے آتے ہیں. اس کو ہم یہ فیل کر رہے ہیں اور یہ کوک ہو رہا ہے سارا ہمارے ساتھ جو ہے نا, وہ جو کچھ بھی کیا پلاننگ کر کے جھوٹ بولا گیا, دھوکہ کیا گیا. 26 امینڈمنٹ میں گورنمنٹ اس وقت چونکہ پھنسی ہوئی تھی, اس میں 4-5 تو ہماری مان نہیں کی, مگر اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ باتیں تھیں, جو ایک بل تھا وہ دونوں ہاؤسز سے پاس ہو گیا, اور بلاول سارے اس میں معاملے میں شریک تھے, اور اس کے بعد بلاول کے والد محترم نے اس کو روک دیا. ایک اور چیز جو ہے وقف املاک کے بارے میں اسلام آباد میں, اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی, نہ کسی نے پوچھا اس کے بعد. اور پھر اس کے بعد جتنی بھی جو اس کے بعد لیجسلیشن ہوئی ہے, اس میں بھی کہیں کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی ہم یہ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں, آئیے بیٹھ جائیے. اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا پوری ایک مہینے تک بیٹھ کے جو ہے ایکسرسائز کی ہے, آئیے اس میں سے بھی نقص مل کے نکال. یو فیل بیٹریڈ, آپ کہہ رہے ہیں جو چیزیں 26ویں ترمیم میں ہم نے روکی اس میں سے بہت ساری بھی انہوں نے بعد میں بذریعہ بل منظور کرا لی. تو آئندہ اگر یہ حکومت آپ کے در پر دوبارہ آئی تعاون مانگنے کے لیے, تو آپ یہ بات ملوز خاطر رکھیں گے, سوچیں گے تعاون کرنے سے پہلے؟ مجھے یہ احساس پہلے سے تھا کہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ سچ نہیں بولیں گے, مگر بہرحال یہ اب ایک فیصلہ تھا ہمارا اور ہم نے اس فیصلے کی پابندی بھی کی, مگر الٹیمیٹلی جو ہمارے ذہن میں تھا وہ ثابت. بادی ان نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ بھی کوئی بہت آئیڈیل نہیں تھا سپورٹ کرنے کا؟ اس کو بہت آئیڈیل تو نہیں کہہ سکتے نا, وہ آپ اس کو دیکھیے کہ کہاں سے شروع ہوا تھا. 56 کلازز جس میں سارے فنڈامنٹل رائٹس کو تباہ کر رہے تھے, کورٹس کے اختیارات کو تباہ کر رہے تھے, کورٹس کے اوپر کورٹس بٹھا رہے تھے, اور اس کو ہم نے اس کو ڈائلوٹ کرتے 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 جو نا ہماری اسٹرینتھ بھی دیکھی اور پارلیمانی جمہوریت کو بھی ذہن میں رکھی. کہاں سے کہاں کر سکتے تھے وہ سارا کچھ ہم جو ہے نا جہاں تک لا سکتے تھے لائے ہیں, اور مگر اس کے اگینسٹ جو کچھ ہمارے ساتھ طے ہوا تھا وہ طے ہوا مکمل نہیں کیا. آخری سوال, جناب فیصل واوڈا صاحب آج کچھ گھنٹوں پہلے ملے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, اور وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. وہ اس کی ریزن بھی بیان کرتے ہیں, اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا, میں خان صاحب کی جان کی حفاظت کروں گا. اس مقصد کے تحت بلاول صاحب سے ملا ہوں, اب اگلی ملاقات مولانا صاحب سے کروں گا. اچھا خوشکن منظر ہوگا وہ اگر ایسا کچھ ویژول آتے ہیں آپ اچھی. واڈا صاحب جو ہے نا محترم ہے, سرہنگوں پہ ہمارے ساتھی ہے, کلیگ ہے, مگر میرا خیال ہے وہ جو اوپر سے وائبز آ رہی ہیں کچھ جو ہے نا اس کی فیلنگ جو ہے نا ان تک پہنچ گئی ہے, تو پھر اب یہ جو ہے نا یہ ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے. مولانا صاحب کے در کھلے ہیں واوڈا صاحب کے لیے بھی کہ آئیے ملتے ہیں حلوہ. بالکل بالکل, مولانا صاحب کی چائے کی پتی ختم ہو گئی تھی 5 ہفتوں میں, اب دوبارہ آگے اسٹاک سرو کرنے منگوانے کے لیے کہا تھا ہم نے ان کو کہ ذرا زیادہ منگوا کے رکھے. آ گیا سامان اب؟ جی آ گیا, تو مل لیں گے. تو بٹ تھینک یو, بہت شکریہ. آپ نام صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, ایک بریک کے بعد دوبارہ آ جائیں. خوش آمدید. پچھلے سیگمنٹ سے وابستہ, گزشتہ سے پیوستہ فیصل واوڈا صاحب کی بات پہ اختتام ہوا تھا, جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی. ہم نے فیصل واوڈا صاحب کو زحمت دی ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان سے پوچھیں کیا معاملہ ہے, چونکہ آپ نے سنا کامران مرزا سے ہم نے اس حوالے سے بات کی. فیصل صاحب السلام علیکم. وعلیکم جناب. سر پہلے تو یہ کہ وہ ابھی ہم نے کامران مرزا صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اگلی ملاقات مولانا صاحب سے کروں گا, تو انہوں نے تو کہا ہمارے دل, دروازے, چائے کا سامان سب تیار ہے, واوڈا صاحب کے لیے دروازے کھلے میں. سر دیکھیں مولانا صاحب کے جو بھائی ہیں نا, ان سے میرا سیاست سے پہلے کا تعلق ہے. کامران مرتضیٰ صاحب سے میرا بہت زبردست تعلق ہے, اور مولانا صاحب بھائی کوئی میں ان کا کوئی وہ تھوڑی ہوں, ناطق تھوڑی ہوں. میں تو اب ان کا فین ہو گیا ہوں. جب سے انہوں نے پی ٹی آئی کو نیچے لگایا تو میں تو ان کا بہت بڑا فین. انہوں نے پی ٹی آئی کے مشورے سے کتنی ساری چیزیں آپ کی حکومت کو وہ نہیں کرنے دی جو حکومت کرنا چاہتی تھی, اور آپ ان کے میں تو ان کے نہ میں حکومت ہوں نہ میں حکومت کا حصہ ہوں. سر تو آپ مجھے کیوں بار بار گھسیٹتے ہیں؟ ہم نے طنز کرنا ہے,
آپ کی حکومت سے مراد ہے میری بھی حکومت ہے نا, اس وقت حکومت تو ہے نا, کوئی سمجھتا ہے غلط ہے, کوئی صحیح ہے, حکومت دس از دا فیکٹ نا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے ہے, اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں. پاکستانی حکومت ہے پاکستان. ظاہر ہے میں کوئی عمان کی بات تھوڑی ظاہر سی بات ہے. سو آپ یو ایکچولی انٹینڈ ٹو میٹ ہم ویری سون مولانا صاحب؟ دیکھیے بدامی صاحب, سب سے بڑا ایشو جو ہے جہاں تک ہم بلاول صاحب کی بات کریں, ایک تو یہ کہ وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہے, ایک جوان آدمی ہے اور بڑی مثبت اور پازیٹیو اور پروڈکٹیو سیاست انہوں نے کی ہے, اور ان پہ کوئی داغ نہیں ہے کسی قسم کا. ڈیموکریٹ ہے اور ایز اے فارن منسٹر بھی پڑھے لکھے, پریزنٹیبل, انگریزی بولنے والا, پڑھا لکھا آدمی ہے. اور سب سے امپورٹنٹلی جہاں ہم نے ملک کی سیاست کے اوپر بات کی ہے, گورننس اور گورنمنٹ کے ایشوز پہ بات کی ہے, سندھ سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے, وہاں بہت امپورٹنٹ بات خان صاحب سے ریلیٹڈ ہی میں نے ان سے کی ہے. یہ گالم گلوچ کی سیاست جہاں تک لے آئی ہے, اور بلاول صاحب کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے جتنی قربانیاں دیکھی ہیں اپنے گھر میں, اپنی والدہ کی شہادت دیکھی, اپنے نانا کی شہادت دیکھی, اپنے ماموں کی شہادتیں دیکھی ڈیموکریسی کے لیے, جمہوریت کے لیے, تو ہی کین انڈرسٹینڈ کہ میں ان کو یہ حصہ بھی بتانا چاہتا ہوں جہاں اتنے سارے ڈسکشنز ہوئے, وہاں یہ کہ عمران خان صاحب کی جان کو سیاسی طور پہ ایک خطرہ ہے, جس کا بینیفٹ ان کی عمران خان صاحب کی بیگم اور ان کے ہواری گنڈا پور ٹائپ کمپرومائز لوگ اٹھانا چاہتے ہیں, اور یہ کنسرن میرا ہے. تو کیا کہا اس میں بلاول صاحب نے؟ بلاول صاحب کا وہی کنسرن ہوگا جو ان کا ایک انسان کا ہونا چاہیے, کہ ہی از کنسرنڈ کہ کسی کی زندگی سے کھیلنا نہیں چاہیے, کسی کی زندگی چاہے وہ کوئی بھی اس کا بینیفیشری ہو. بٹ بائی اینڈ لارج جہاں اتنے سارے ایشوز تھے وہاں یہ اس کا بھی ڈسکشن ہوا, اور وہ ضروری بھی تھا رجسٹر کرانا. اور میں نے تو سب کو کہا ہے کہ مجھے خان صاحب سے نہ کچھ چاہیے, نہ خان صاحب کی پارٹی سے کچھ چاہیے, نہ میں اس پارٹی کو جوائن کرنے جا رہا ہوں. مجھے تو اسی بات سے نکالا گیا تھا جس جگہ آپ بلاول صاحب کی پارٹی کو جوائن کرنے نہیں جا رہے. کیا کہہ رہے سر آپ؟ میں کہہ رہا ہوں آپ بلاول صاحب کی پارٹی کو جوائن کرنے تو نہیں جا رہے. سر بلاول صاحب کی پارٹی جس جوائن کروں گا آپ کو بتا دوں گا, وہ انڈیا کی پارٹی تھوڑی ہے, پاکستان کی پارٹی ہے, اور اچھی جمہوری بڑی پارٹی ہے. پی ٹی آئی کون سی کوئی الجیریا کی پارٹی ہے؟ نہیں, ابھی تو الجیریا والے کام کر رہی ہے جو پارٹی کے لوگ ہیں, الجیریا سے بھی آگے جا کے کر رہی ہے. خیر اینی ویز, لیکن آپ نے جی آپ دیکھیں جو عمران خان صاحب کی زندگی جو ان کی بیگم اور ان کے حواریوں سے خطرے میں گھری ہوئی ہے, اس کے لیے مجھے مولانا صاحب کے پاس جانا پڑے گا, میں زرداری صاحب کے پاس جاؤں گا, مجھے انٹرنیشنلی جانا پڑے گا, مجھے گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا, مجھے کسی کے ہاتھ پیر جوڑنے کے لیے جانا پڑے گا. میں جاؤں گا کیونکہ میں ان کی لاش کے اوپر خدا نہ خواستہ سیاست نہیں کرنے دوں گا. اور میرا عمران خان صاحب کا صرف یہ وائلنس کی سیاست پہ ناراضگی تھی یا ڈفرینسز تھے, اور اسی سے میں ان کو بچانا چاہتا تھا, اور ان لوگوں سے بچانا چاہتا تھا جو ان کو اس ڈگر پہ لے آئے. آج بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک مثبت بات کی, ایک پازیٹیو بات کی کہ بات کرے گورنمنٹ سے, اور گورنمنٹ سے ہی بات کرنی چاہیے, اور بہت اچھا تھا. تو اس کے اگینسٹ پھر جبران ناصر نے ٹویٹ کر دیا فوج کے خلاف. تو یہ سب جو کوئی قاسم سوری صاحب عمران خان صاحب کو پاگل ثابت کر رہے ہیں, ان کی بیوی ان کی تباہی کھڑا کر رہی ہے, گنڈا پور ان کی تباہی کھڑا کر رہا ہے, جبران الیاس جو ہے وہ عمران خان کے لیے تباہی کھڑی کر رہا ہے. بشرا بی بی کمپرومائز نے ڈیل کے نتیجے باہر آئی ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں بشرا بی بی سارے معاملات خراب کر رہی ہیں. عمران خان تو اچھا آدمی ہے. بدامی صاحب آپ اچھا آدمی ہیں, آپ آدھا بھول جاتے ہیں. میں نے کہا تھا جو کمپرومائز ہو کے گئے, وہ جس وعدے وحید کے ساتھ گئے وہاں تک ٹھیک ہے, اگر اس سے آگے نکلے اس لائن سے باہر تو پھر اریسٹ کر دی جائے گی. مطلب لائن سے باہر نکلی, مطلب کوئی ڈیل تھی بھی تو انہوں نے وائلیٹ کی نا, پھر وہ ڈیل وائلیٹ کی نا سر. وائلیٹ کرنے کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی فیور دوسری طرف نہیں, خان صاحب کی طرف ہے نا, ان کی خان صاحب کی فیور میں. سعودی عربیہ, جب سعودی عربیہ جو ہمارا برادر ملک ہے, جو ہماری ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوا ہے, اس پہ کتنا کھلونا غلیظ گھٹیا الزام لگاتے ہیں کہ وہ شریعت ختم کریں. کتنا خطرناک بیان تھا. اگر ان کی کوئی ورت ہوتی تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک مخلص ہے. یہ تو بہت سیدھی بات ہے. آپ کا گنڈا پور کمپرومائز نہیں ہے, گنڈا پور کی پارٹی نے اس کو ایکسپوز کر دیا. جو سارے لیڈران چھپے رہے, جو بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن کے, چوہے کا دل لے کر بدماش بنے ہوئے تھے ڈرائنگ روم کے اندر, وہ جو طبلہ بجائیں گے انگوٹھیوں کے ساتھ, وہ کہاں تھے سارے تو غائب تھے, سارے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. اور وائلنس کرنے کے لیے آگے لوگوں کو بھیج دیا, غریب معصوم لوگوں کو چھوڑ دیا. ٹی چوک پہ آنا نہیں تھا تو ان کو چھوڑ کے پھر ڈرامہ ہوا کہ جی دس واز دا کیس. بشرا بی بی از اے ریئل کلپریٹ, تو پھر ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا 24 کے ریڈ میں 26 کو؟ وہ بھائی کریں گے نا, کچھ چیزیں گنڈا پور صاحب کی بھی تو ایکسپوز ہونی ہے. انہوں نے بھی تو کہا ہے نا کہ بھائی آپ مجھے جانے تو ان کو اریسٹ کرا دیں گے. تو ابھی وقت سے پہلے آپ مجھ سے کیوں ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں؟ جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. اچھا, یہ بلاول صاحب نے پچھلے دنوں گورنمنٹ کے خلاف بھی بہت سارے بیانات دیے ہیں. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے سسٹم کو, یعنی نون لیگ کو کوئی تھریٹ ہے, یا بس ہلکی بھلکی ہوائی فائر ہے؟ خیر ہے بدامی صاحب, ابھی تو میں پارٹی کو میں نے جوائن نہیں کیا, تو میں تجزیہ آپ نے پی ٹی آئی میں بھی تجزیہ کیا نا, حالانکہ جوائن تھوڑی کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو, تجزیہ
تجزیہ تو میں ابھی ان کو یہ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر کنسرن ہے یا وعدے وعید ہے ان کو پورا کرنا چاہیے اور کرے گی گورنمنٹ اور کریں گے تو وہ تو از اے ڈیموکریٹک چیئرمین اینڈ ڈیموکریٹک لیڈر تو وہ کرے گا. وہ میں آپ کی اجازت سے حالانکہ میں ہوسٹ ہوں تو میں تجزیہ نہیں پیش کرنا چاہیے لیکن میں ون لائنر تجزیہ پیش کرتا ہوں. آپ بتائیے گا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں. میری رائے ہے کہ بلاول صاحب بیان شیان بالکل دیتے رہیں گے لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے سسٹم کو کوئی تھریٹ نہیں ہے جب تک کوئی اور نہ چاہے, بلکہ آن دا کنٹری زرداری صاحب اس نظام کے ضامن ہیں. ٹھیک تجزیہ ہے میرا؟ دیکھیں آپ کے تجزیے کے اندر اگریمنٹ ود ڈس اگریمنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے جو تھریٹ ہے وہ گورنمنٹ خود اپنے لیے, باقی اس کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور گورنمنٹ کے لیے نہ عدالتیں تھریٹ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ تھریٹ ہے, نہ عوام تھریٹ ہے, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, وہ خود اپنے لیے ایک تھریٹ ہے اور وہ بھرپور اس کام کو سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو مطمئن رہے. اب کیا گستاخی کر دی؟ پچھلی جب آپ کہہ رہے تھے انہوں نے صحیح ہینڈل نہیں کیا, اس بھی صحیح ہینڈل نہیں کیا کیا؟ دیکھیں سر, جو پی ٹی آئی نے کیا 24 نومبر کو, چاہے وہ ایک آدمی کی شہادت ہوئی یا ورکر کی ہوئی, رینجرز کی ہوئی یا پولیس کی ہوئی, ایک المیہ ہے, ایک ظلم بربریت ہے کہ آپ اپنی ہٹ درمی کے لیے بدماشی کے ذریعے, وائلنس کے ذریعے کسی ایک آدمی کی جان لے لیتے ہیں. میں نمبر کے اوپر کیوں پروپیگنڈا جھوٹا ہے, نہ تدفین کا سامان ہے, نہ کوئی ورثہ ہے, نہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, نہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے, نہ کفن ہے, نہ قبریں ہیں, نہ کوئی ویڈیو ہے 2019 کی ویڈیو چلا کے اگر آپ سمجھتے ہیں پروپیگنڈا ہو جائے گا. تو اس پروپیگنڈے نے عمران خان کی تباہی کی. کانفرنس کی نام بتائیں, ایڈریسز بتائیں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پورے نام, تصویر, ویڈیوز کے ساتھ. وہ ٹویٹر پہ تو بہت بڑا ولولہ بھی لیا ہے, زلزلہ بھی لیا ہے, سیاسی طور پر ریپ اپ کر دیا ہے. فوج اور عدالتیں ان کے پیروں میں چلی گئی اور سب کچھ ریپ اپ ہو گیا اور پورا جو پی ٹی آئی مارشل لا ہے وہ ابھی پاکستان کو سنبھال رہا ہے. تو ان کی تجزیے اور ان کے پروپیگنڈا کیمپین سے آپ انجوائے کریں. وہ تو پاگل بھی قرار دے رہے ہیں. حکومت کا بیان ٹھیک ہے کہ ایک بھی پی ٹی آئی کے بندے کی جان نہیں گئی. دیکھیں یہ اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ لاشیں گرا دی ہیں پولیس نے یا رینجرز نے. میرے خیال سے یہ بڑی ضابطی والی بات ہے. اور جو پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں اور جو رینجرز کی شہادتیں ہوئی ہیں اس پہ شرم بھی آنی چاہیے, افسوس بھی ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے پولیس اور رینجرز کو آپ اس چیز کا کریڈٹ ضرور دیں کہ انہوں نے ڈنڈے اور ٹیئر گیس کے ساتھ یہ وائلنس کو اور یہ پروٹیسٹ کو ختم کیا ہے. تو وی شوڈ آل گیو دیم دس کریڈٹ. لیکن ابھی ہم نے سنا آپ بہت باتیں کرتے رہے, ہمارے پروگرام میں بھی دیگر ہوئے کہ جناب مراد سعید صاحب کا کردار بہت اہم ہے, جس دن مراد سعید صاحب ہاتھ آئے گا اس دن یہ ہو جائے گا, وہ جائے گا. وزیر موصوف صاحب آ کے کہہ رہے ہیں وہ دھرنے میں آئے ہوئے تھے مراد سعید صاحب. تو بھائی آئے ہوئے تو پکڑ لیتے پھر. سر یہ تو آپ وزیر جس نے کہا ہے اس سے آپ پوچھے نا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ میرے ہاتھ لگے گا تو میں پکڑ کے دے دوں گا, فکر نہ کریں آپ. You have any reason to believe کہ he is factually correct, مراد سعید صاحب واقعی تھے دھرنے میں؟ I have no reasons to believe anything, whether it's good, whether it's bad, whether it's positive, whether it's negative. So I don't believe anything. اس حکومت صاحب کا اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. مطلب میرا اس نظام سے اعتماد اٹھا ہوا ہے بہت عرصے سے. یہ ایکسپائرڈ اور شیلف لوگ ہیں, انکلوڈنگ ایوری ون. ان سب میں نیا خون اور نئی پود آنی چاہیے. Give others a chance. آپ جائیں, نانا دادا اور پڑنانا بن گئے, ان بچوں سے کھیلیں, ملک سے کھیلنا بند کر دیں. جملہ مکمل کر دوں, اور اس پود میں بلاول بھٹو زرداری ایک نئے کردار بن کر سامنے آئے ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی ایج کے حساب سے جوان ہے. ان کو میں نے بوٹاکس اور سرجری کر کے تو نہیں جوان کیا نا, جوان تو ہے نا وہ. یو ہیو ٹو گیو ہم دیٹ ہی از آنیسٹلی 36 ایئر اولڈ. کرپشن ورپشن کے الزامات ان کی پارٹی پہ ٹھیک لگتے ہیں غلط؟ پارٹی پہ ہو سکتے ہیں, ان کے اوپر تو نہیں ہے نا. ان کے والد محترم پہ ٹھیک لگتے ہیں یا غلط لگتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سے پھر میں آپ سے وہی بات کروں گا کہ کرپشن کے چارجز یہاں آج تک کسی کے اوپر کوئی ثابت ہو سکے, کیونکہ 3 لاکھ روپے کا وکیل کے آگے 3 کروڑ روپے کا وکیل کھڑا ہوتا ہے. اور شواہد جو ہے کرپشن کے نہ پے آرڈر کے تھرو ہوتے ہیں, نہ قتل و غارت کے آرڈر ویڈیو پہ ہوتے ہیں. تو یہ تو اس ملک کا المیہ ہے. کہہ رہے 30 سیکنڈ میں مجھے آخر بتائیں, اگر کچھ لوگ یہ پریشان نہ ہو جائیں کہ واؤڈا صاحب گئے پیپلز پارٹی کے پاس, یعنی پتہ نہیں کیا ہے فلاں فلاں, تو ایسے نون کے لوگوں کو اگر پریشان ہو رہے تو آپ تسلی دے دیں یا پھر صاف بات بتا دیں کہ بھائی جان گڑبڑ ہے, دیکھو میں جا رہا ہوں, اس کا مطلب سمجھ جاؤ کیا ہوتا ہے میرے جانے کا مطلب. سر دیکھیں یہ تسلی رکھیں کہ واؤڈا جو ہے وہ کوئی پس پردہ ہو کے پیچھے سے سازش نہیں کرتا, اٹیک ہمیشہ سامنے سے کرتا ہے. جب کروں گا تو اناؤنس کر کے کروں گا. تو نون لیگ کو گھبرانا نہیں ہے نا؟ گھبرانا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے. گھبرانا کا تو آپ کو یاد ہے نا یہ نعرہ, گھبرانا نہیں ہے, گھبراتے ہوئے بھی گھبرانا نہیں ہے. رائٹ, بہت شکریہ.